अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कट टू फिट में खुश आमदीद। उर्दू अदब के सिलसिले का आज 10वां लेक्चर होगा। इस लेक्चर से पिछला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 में हमने बात की इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी की, इकबाल के असलूबियाती फ़न की बात की। हमने जायज़ा लिया इकबाल के शायरी फ़न का। इन्हीं असलूबियाती फ़न और शायरी खसूसियात पर यह लेक्चर नंबर 10 सनद है। इस ज़मन में हम बात करेंगे इकबाल की नज़म एक आरज़ू की। हम ये देखेंगे कि इकबाल की जो हमने खसूसियत पढ़ी है, सादगी और सलासत, ये किस तरह से इस नज़म में झलकती है। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहे। बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 10 की तरफ। लेक्चर नंबर 10 में हमारा तरीका ये होगा कि सबसे पहले जो इसमें MCQs बन सकते हैं वो आपको बता दूंगा। लिखे मैंने इसलिए नहीं कि 2-4 ही बनते हैं, और उसके बाद 3-3 अशार में पढ़ूंगा एक इकट्ठे, और उनकी तशरीह और जो अल्फाज मानी है वो मैं आपको बता दूंगा। MCQs के हवाले से मैं बता दूं कि इकबाल की नज़म एक आरज़ू, जिसको आज हम पढ़ेंगे, ये बांगे दरा से ली गई है। दूसरा MCQs ये है कि अब्दुल कादिर ने रिसाले मखज़न का आगाज़ किया और ये रिसाला 1901 में शाया हुआ। इस रिसाले के हवाले से, इस रिसाले की जो हैत थी वो ये थी कि ये रोमानियत पर मबनी था। इस रिसाले की बदौलत ही उर्दू अदब में रोमानियत की एक लहर फैली, और उसके बाद अख्तर शेरानी, उनके तमाम के तमाम अशार अगर हम देखें तो वो रोमानियत पर ही मबनी है। ये कुछ MCQs थे। बढ़ते हैं जनाब अशार और उनकी तशरीह की तरफ। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। सोजिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ उज़लत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। अल्फाज के मानी में लुत्फ़ अंजुमन, यारों की महफिल या महफिल, शोर शराबा, शोरश का मतलब यही है चकाचौंध, रवानी दवानी या रवानगी। सकूत का मतलब होता है खामोशी। उज़लत का मतलब होता है तन्हाई या खलवत। बढ़ते हैं इसकी तशरीह की तरफ। इकबाल ये कहते हैं कि दुनिया की जो महफिल है, शोर शराबा, रवानगी, रवानी दवानी, इनसे मैं उकता गया हूँ। उकता ये क्या हूँ कि मेरा अब इसमें दिल नहीं लगता, कि मेरा अब इसमें दिल नहीं लगता। जब मेरा इसमें दिल नहीं लगता तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी महफिल में बैठने का। कहते हैं कि मैं एक ऐसे सकूत, ऐसी खामोशी को तलाश कर रहा हूँ, ऐसा सकूत चाहता हूँ जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। से मुराद ये है कि बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, यानी ऐसी खामोशी कि वो मन को भा जाए, बोलने को दिल ही ना करे। ऐसी तन्हाई, ऐसी खामोशी जो कि आपके क़ुव्वत गोयाई को बंद कर दे। यानी मेरा दिल ऐसी खामोशी, ऐसी खलवत, ऐसी तन्हाई की तलाश में है कि जब वो मुझे मिले मैं उसी में महू होकर रह जाऊँ, मुझे बोलने की ज़रूरत भी ना पेश आए। अगला है आज़ाद फ़िक्र से उज़लत में। इसमें कहते हैं कि और इस खामोशी में जिसको मेरा दिल ढूंढता है, मैं चाहता हूँ ऐसा गुम होकर रह जाऊँ कि दुनिया की मुझे परवाह ही ना हो, मुझे ये खबर ही ना हो कि दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया के गम का कांटा दिल से निकल गया हो से यही मुराद है कि दुनिया की खैर खबर ही ना हो, दुनिया की मुझे परवाह ही ना हो। अगले 3 अशार। हो हाथ का सरहाना, सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत, खलवत में वो अदा हो। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मेरा हो दिल फरेब ऐसा कहकसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ कर देखता हो। अल्फाज मानी है इसमें जलवत, रवानगी या रश, हजूम। उसके बाद है खलवत, खलवत में होता है तन्हाई। मानूस का मतलब होता है आदत पड़ जाना, मानूस हो जाना यानी आदत पड़ जाना। खटका का मतलब होता है डर। दिल फरेब, दिल को भा जाना, दिल को पसंद आना, अच्छा लगना। कहकसार, कहकसार होता है पहाड़, पहाड़ों का नज़ारा। तशरीह की तरफ बढ़ते हैं इसकी। जैसे पिछले शेर में इकबाल ने बताया कि मैं तन्हाई का मुतलाशी हूँ और दुनिया से मतलब छुटकारा पाना चाहता हूँ, दुनिया के गम का कोई परवाह नहीं, दुनिया की कोई परवाह नहीं।
اس میں بھی اسی کو روا رکھا ہے۔ ہاتھ کا سرانا سے مراد یہ ہے کہ میں، اور سبزے کا ہو بچھونا سے مراد یہ ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین پر ایسے ہی سو جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ آگے یہ کہتے ہیں شرمائے جیسے جلوت، یعنی لوگ وہ کام کرنے سے شرماتے ہوں، ایسا کام یعنی زمین پہ لیٹ جانا، سو جانا، کوئی پرواہ نہ ہونا، درویشی صفت خلوت میں وہ ادا ہو۔ ٹھیک ہے، تو خلوت میں تنہائی میں اس طرح سے اپناؤں درویشی کہ زمین پر لیٹ جاؤں، ہاتھ اپنا سر کے نیچے رکھوں اور ایسے سو جاؤں، بے فکر ہو کر سو جاؤں۔ مانوس اس قدر ہو، مطلب آگے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قدر نرم دل رکھوں یا انسانیت کی پاسداری کروں کہ بلبل، یعنی اگر کسی کو کوئی بھی ڈر ہے یا کوئی بھی اگر کسی کو مسئلہ ہے تو بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی مسئلے کے مجھ سے بات کرے، مجھے کہے، مجھے سمجھائے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان سے چرند پرند اس قدر متاثر ہوں، اس قدر مانوس ہو جائیں کہ ان کو کسی قسم کا ڈر نہ ہو۔ خود الفریب، اچھا یہاں پہ اقبال جو تیسرا شعر ہے، یہاں پہ خود الفریب ایسا کہکسار کا نظارہ، یہاں پہ منظر کشی کرتے ہیں اور ایک طرح سے بتاتے ہیں کہ پہاڑوں کا جو نظارہ ہے وہ اس قدر اچھا ہو، اس قدر دل فریب ہو یا دل کو بھانے والا ہو، اس قدر دل کو چھو جائے کہ پانی بھی اٹھ کر دیکھے اسے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس قدر حسین ہو، اس کی حسین، اس کو بیان کرتا ہے کہ اس قدر حسین ہو وہ، یعنی قدرت کی ایک طرح سے خوبصورتی بیان کرتے ہیں کہ اس قدر حسین ہو۔ اگلے 3 اشعار، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے ہنسی کوئی آئی نہ دیکھتا ہو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اس کی، کیونکہ مشکل الفاظ اس میں ہیں نہیں۔ پہلا شعر ہے پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی۔ دیکھیں میں نے بتایا منظر کشی کر رہے ہیں، اب آپ سوچیں ذرا اس کو کہ ندی بہہ رہی ہے اور پھول ہوا کے جھونکوں سے اس ندی کے پانی سے ٹکرا رہا ہے، پھر اوپر اٹھ رہا ہے، پھر ندی کے پانی سے ٹکرا رہا ہے، تو کس قدر حسین یہ جو ہے منظر ہوگا، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ آگے بتاتے ہیں مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو۔ یہ دیکھیں جب شام کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو آسمان پر ایک جو لالی آ جاتی ہے، اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب پورا اگر میں آپ کو سینیریو بتاؤں تو پہلے اس نے بتایا کہ پہاڑوں یا کا نظارہ، کہکشار کا نظارہ، کہ پہاڑوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ساتھ میں ندی بہہ رہی ہے، ہوا کے جھونکوں سے پھول اس پانی میں جاتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سورج غروب ہو رہا ہے، غروب آفتاب کا سماں ہے، اور جو آسمان پہ سرخی آئی ہوئی ہے یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں راتوں کو چلنے والے رہ جائے تھک کے جس دم۔ اس کی تشریح ان اشعار کے ساتھ صحیح رہے گی، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی موزن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ الفاظ معنی ہے کٹیا، کٹیا کہتے ہیں جھوپڑی کو، ہر سو ہر طرف، ہم نوا ہوتا ہے ساتھی، دوست، ساتھ چلنے والا۔ اس کی تشریح پہلے شعر کی یہ ہے کہ اگر جب تمام کی تمام خلقت یا لوگ کنوتیت یا مایوسی یا نا امیدی کا شکار ہو جائیں، تب اقبال کہتے ہیں کہ میرے یہ اشعار، میرے یہ الفاظ ان کے لیے امید کی کرن ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے۔ یہی بات ہے کہ جب ہر طرف کنوتیت چھا جائے، مایوسی چھا جائے، تو میرے یہ اشعار، میرے یہ الفاظ ان کے لیے ایک طرح سے بیداری، خواب غفلت سے نکالنے کا سبب بنے، ان کو بیدار کرنے کا سبب بنے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو، یہی ہے کہ جب انہیں کوئی امید نظر نہ آتی ہو تو ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے میرے یہ اشعار کافی ہے، یعنی میرے وہ اشعار کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں۔ پچھلے پہر کی کوئل، یہی ہے، کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا ایسا، روزن ہی جھوپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ دیر و حرم مسجد و مندر، کعبہ و کلیسا۔ دیر و حرم کا مطلب ہے، روزن کا مطلب ہوتا ہے روشن دان یا کھڑکی کہہ سکتے ہیں،
تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ فرق نہ پڑے کہ مسجد و مندر کیا ہے. اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مجھے جگانے کے لیے، یعنی صبح کو اٹھانے کے لیے مسجد میں اذانیں ہوتی ہے اور صبح صبح مندر میں بھجن گائے جاتے ہیں، تو ان کی آواز پہ میں نہ اٹھوں، بلکہ میرا گھر ہی ایک ایسے جگہ پر ہو کہ صبح کی پہلی جب کرن پڑے تو روشن دان سے میرے گھر میں روشنی آئے اور میرا گھر جگمگا جائے، یعنی میرا گھر ہی اس جگہ پر ہو. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی کی طرف اگر میں آؤں تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہیے، حقیقت تسلیم کرنی چاہیے اور اپنے آپ کے لیے راہیں نکالنی چاہیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے تو دو کرنی چاہیے. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو. اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلوں کو میری صدا درا ہو. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. الفاظ معنی ہے جس دم، جس پل، جس وقت. نالا کا مطلب ہوتا ہے جناب فریاد، گریہ زاری، آہو بکا یا رونا دھونا، تو یہ نالا ہے اور اس میں کوئی نہیں ہے. اچھا، اس کی تشریح میں اگر میں جاؤں تو پھولوں کے یہ کہتے ہیں کہ جب پھولوں پر شبنم گرتی ہے، صبح کا وقت ہو، یہ پچھلے شعر سے ہی ہے ملتا ہوا، تو اس وقت جو ہے میرا رونا وضو ہو، میں اپنی حالت دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کروں اور روؤں. نالا کا میں نے بتایا کہ فریاد جو ہے میری دعا ہو. اب اس کے حقیقی معنی کی طرف میں بڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس قوم کے لیے میں اس قدر روؤں، اس قدر جو درد ہے میرا وہ ابھرے، یا میری جو فریاد ہے وہ ایک طرح سے اس قوم کے لیے دعا بن جائے، اس قوم کی جو ہے قسمت تبدیل کرنے کا سبب بن جائے، ایک طرح سے دعا بن جائے. کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے انہوں نے ایک پورا منظر بیان کیا ہے کہ اس طرح سے پہاڑوں کا ہو اور وادی ہو، پھر کہتے ہیں میری ایک جھوپڑی ہو، کٹیا ہو. اب اس خاموشی میں، پہلے کہتے ہیں میں بالکل سکوت میں چلا جاؤں، تنہائی میں. اب وہ کہتے ہیں اس تنہائی میں جا کر جب میں روؤں، نالے سے مراد یہ ہے روؤں یا فریاد کروں، تو اس قدر بلند ہو میری فریاد، اس قدر بلند ہو کہ جناب میرا یہ رونا نہ صرف اہل زمین کو سنائی دے بلکہ عرش تک جائے اور قبولیت کا شرف اسے نصیب ہو، جس کی بدولت اس قوم کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے. تو یہ تھی اس کی تشریح. اس کے بعد جو ہے اس کا اقبال کی نظم ہم نے دیکھ لی. اب ہم بات کریں گے اقبال کی غزل کی. اس سلسلے میں دیکھتے ہیں پہلا شعر. کریں گے اہل نظر تازہ بستی یا آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. اہل نظر کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو باطن میں جھانک سکتے ہیں. تازہ بستیاں سے مراد یہ ہے کہ نئے جہاں. اس کی تشریح کی طرف بڑھوں تو اقبال بتانا یہ چاہتے ہیں قوم کو کہ اب قوم جو ہے وہ جاگ چکی ہے. جتنی مایوسی تھی، جتنی قنوطیت تھی، اس کے بادل اب چھٹ گئے ہیں. اب یہ قوم نیا جہاں آباد کرے گی، اور ایک طرح سے قوم کو ترغیب دے رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب اس قوم نے غلامی کو چھوڑ دینے کا سوچ لیا ہے، لہٰذا اب یہ قوم اپنے راستے خود منتخب کرے گی. دوسرے شعر میں فلسفی غور و فکر کرنے والا اور ملا سے مراد ہے مولوی. اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تو میں ملاؤں کی باتوں میں نہیں آؤں گا. اب وہ ملا جو یا تو آپ کو منظر پر لگا دیتے ہیں یا پھر دین کا وہ نقشہ بیان کرتے ہیں جو کہ حقیقی دین نہیں ہوتا. تو اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب میں عقل سے کام لوں گا اور اپنے راستے خود تلاش کروں گا. فقیہائے شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد. فقیہائے شہر ہوتا ہے قانون بنانے والا، مجال کا مطلب ہوتا ہے جرت، دل کی کشاد کا مطلب ہوتا ہے دل کی وسعت. اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو قانون بنے ہوئے ہیں میں ان کو فالو نہیں کروں گا، لیکن
جو قانون بنانے والا ہے میری یہ بھی جرت نہیں کہ میں اس کی تحقیر کروں، مگر میں اب اپنے راستے خود تلاش کروں گا۔ میں وہ عشق کروں گا جو عقل سے بالا تر ہے، کیونکہ عشق تو ہوتا ہی عقل سے بالا تر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اگلا شعر، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا عشق جو خود کو فنا کر دینے کا قائل ہے، کہ عشق فنا فی ذات تو ہو سکتا ہے مگر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں۔ عشق تو تڑپ ہے کہ آگے بڑھتے رہنے کا، اس میں تسخیر کرتے چلے جائیں۔ اگلا شعر ہے، خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کی دین ہے سرمایہ غم فرہاد۔ عشرت کا معنی ہوتا ہے مزے، عیاشی کرنا۔ پرویز، عشرت پرویز سے مراد یہ ہے کہ پرویز ایک ایران کا بادشاہ تھا، اور اس کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو اس خط کو اس نے پھاڑ دیا، اور اس کے بعد پھر وقت نے دیکھا کہ اس کی جو سلطنت تھی وہ بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے تقسیم ہو گئی۔ سرمایہ غم فرہاد یہ شیری اور فرہاد کے قصے سے ملتا ہے، یعنی فرہاد نے شری اپنی محبوبہ کے عشق میں دودھ کی نہریں نکال دی تھی۔ اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں کہ خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عیاشی، دنیا میں مزے کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ لوگ جو کہ ہم نے پچھلے شعر میں جنہیں اہل بصیرت کہا تھا، اہل نظر کہا تھا، وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں اپنے عشق میں اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ دولت مند، طاقتور اور مضبوط سے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کے پاس جو مادی دولت ہے وہ نہیں ہوتی، مگر ان کے پاس عشق کی دولت ہوتی ہے، جس کی بدولت وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آگے اس نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے فرہاد نے اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کے عشق میں دودھ کی نہریں نکال دی۔ اس کے بعد ہے کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے، رموز ہوتے ہیں اشارے، اور جس کا مطلب ہے یعنی راز فاش کر دینا، سامنے لے آنا، کھول دینا، افشا کر دینا۔ کلندر جو ہے وہ تو آسان ہے، کلندری، درویشی کہہ سکتے ہیں کلندری کو، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ جو درویشی کے راز تھے وہ میں نے افشاں کر دیے ہیں۔ خانقاہ وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پر پہلے دور میں علم سکھایا جاتا تھا، تو اقبال کہتے ہیں درویشی کے جو راز تھے وہ میں نے افشاں کر دیے ہیں۔ اب مدرسہ و خانقاہ کی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو معاملات پہلے محدود ہو چکے تھے اب ان میں وسعت آئے، تو یہ کہتے ہیں۔ اگلا اور آخری شعر، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہم کا طلسم، عصا نہ ہوتا کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ رشی کا معنی ہوتا ہے دیوانگی، یعنی ایسی دیوانگی، ایسی حالت کہ انسان کو خود کا ہوش نہ ہو، خود کی خبر نہ ہو۔ برہم یہ ہندو میں ایک اعلیٰ طبقے کی ذات تھی، پڑھا ہوا آپ نے برہم شودر کھشتری، تو یہ وہ ہے۔ طلسم کا مطلب ہوتا ہے جادو، عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کار بے بنیاد کا مطلب ہوتا ہے، کار کا مطلب ہوتا ہے کام کاج، اور بے بنیاد کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد۔ کار بے بنیاد کا مطلب ہو گیا بے مقصد کا کام۔ اس کی تشریح کی طرف جاؤں تو اقبال صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ دل میں لو ہونا چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے، محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، مگر جب تک رب تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، جب تک رب تعالیٰ کی رضا نہ ہو، تب تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے لگاؤ ہونی چاہیے، مگر رب تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو اس میں۔ تو آگے اس میں وہ مطلب مثال بھی دیتے ہیں کہ جب تک عصا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک دل کی سیاہی، دل پر لگی ہوئی مہر ختم نہیں ہو سکتی جب تک رب تعالیٰ کی رضا نہ شامل ہو، رب تعالیٰ کی مہربانی نہ شامل ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔